प्रोफेसर हमीदा शाहीन, शायर, नसर निगार, नक़ाद और मुहक्किक मोहतरमा प्रोफेसर हमीदा शाहीन 26 जनवरी सन 1963 को सरगोदा में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल सरगोदा में पाई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चांदनी चौक सरगोदा से BA की सनद हासिल की। ज़माना तालीमी में मुबाहिसों, मुज़ाकरों, तकरीरी और शेरी मुकाबले अनगिनत इनामात हासिल किए। सन 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MA की तालीम मुकम्मल की। इस दौरान मजलिस ख़वातीन की सेक्रेटरी रहीं। सन 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में बतौर लेक्चरर तकर्रर हुआ। जनवरी सन 2023 में बतौर प्रोफेसर रिटायर हुई। 80 की दहाई में शेरी मंजरनामे पर तुलू हुई। ज़माने तालिब इल्मी ही में हमीदा शाहीन का कलाम अहम उर्दू जराइद में शाया होने लगा। रेडियो और टेलीविज़न के मुतअद्दिद इल्मी और अदबी प्रोग्रामों में शामिल हुई। मोहतरमा हमीदा शाहीन के अब तक 4 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें दस्तक, दश्ते वजूद, जिंदा हूँ और आर पार शामिल हैं। इलावाज़ी तनक़ीदी मजमूए हर्फ के रूबरू और मुतालिया शाया हो चुके हैं। उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर भी मुतअद्दिद तसानीफ कलमबंद की हैं। पाकिस्तान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में उनके शेरी और अदबी खिदमात के बारे में MA और MPhil के तहक़ीक़ी और तज्ज़ियाती मक़ालात तहरीर किए गए हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सतरंग में आज हमारी दूसरी नशस्त है मुमताज़ शायर, नक्काद, नसर निगार, उस्ताद मोहतरमा हमीदा शाहीन से। आपा आदाब। बहुत शुक्रिया तस्लीम। आपा, आपके इसाज़ा में एक ख़ास नाम डॉक्टर खुर्शीद रिजवी का आता है जी, और डॉक्टर साहब उस्ताजुल इसातिज़ा हैं। बिल्कुल। और आपको उनकी ख़ास शफ़क़त एक तवील अरसा सरगोदा में जो उनकी तैनाती थी उस दौरान में हासिल रही। वो ग़ालिबन गए ही सरगोदा उस ज़माने में है जब आप पैदा हुई थी जी, और उनकी वापसी तब हुई है जब आप भी लाहौर तशरीफ़ ला रही थी। कुछ बताइए हमें, चूँकि डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के बारे में वो इस तरह के शख्सियत नहीं हैं जिनके बारे में हर रोज़ बात होती हो या बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन उनकी कैसे उन्होंने तालिब इल्मों के साथ और क्या उनका इल्मी मकाम है, कुछ हमें रोशनी डालिए। जी, जैसे अभी आपने प्रोग्राम से पहले रियाज शाद साहब का भी जिक्र किया था जी। तो जब हमारे यहाँ बैनुल कुलियाती मुकाबले होते थे कॉलेजेस के दरमियान जी, तो रियाज शाद साहब और खुर्शीद रिजवी साहब ये बतौर मुनसिफ तशरीफ़ लाते थे उन मुकाबलों की जजमेंट करने के लिए। राइट। तो मैं चूँकि 8वीं जमात से बल्कि 7वीं से इन मुकाबलों में शिरकत कर रही थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, उसके बाद फिर सूबाई लेवल सारा, तो इसलिए वो मुझे पहचानते थे शुरू से बतौर मुनसिफ के ये आती है, शिरकत करती है और प्राइज़ भी लेकर जाती है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो फिर मुझ में थोड़ी सी इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। उससे पहले जो लोग भी आते थे, बहुत से लोग ज़ाहिर आते थे, गुलाम जिलानी असगर साहब भी तशरीफ़ लाते थे, साहबजादा अब्दुल रसूल साहब तशरीफ़ लाते थे बतौर मुंसिफ, बेशुमार शख्सियात आती थी। तो लेकिन मुझे जो खुर्शीद साहब की मतानत और संजीदगी और इल्मियत, ये बहुत मेरे लिए कशिश अंगेज़ बात थी कि मुझे शौक़ होता था कि मैं कभी उनसे गुफ्तगू करूं। तो बराह रास्त तो शागिर्दी का मुझे शरफ़ हासिल नहीं है, लेकिन आप उन्हें रूहानी उस्ताद कह लीजिए कि मैं उनकी गुफ्तगू से हमेशा कुछ सीखती थी और अब भी सीखती हूँ। अब भी सीखती हूँ। मेरी किताब अभी मैंने आपको पेश की थी, इस्लाम के सियासी निज़ाम में अखलाकियात की अहमियत,
اس میں نے کسی کا کوئی دباچہ، کوئی فلیپ نہیں لکھوایا. خورشید رضوی صاحب کی ایک گفتگو تھی کسی اور ہی پروگرام میں، کسی اور حوالے سے، اس میں سے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو میں کاغذ قلم سامنے رکھتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے میں نوٹ کر لیتی ہوں. میں نے وہ جملہ نوٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اپنی کتاب کے فلیپ پہ وہ واحد جملہ لگایا ہوا ہے ان کا. واہ واہ. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں بھی کوئی بھی بات کر رہے ہوں، اگر کوئی سیکھنے والا ہے، سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے. لیکن رضوی صاحب کی ہمیشہ شفقت رہی ہے، حوصلہ افزائی رہی ہے میرے ساتھ. ہمیشہ جب میں نے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کی اس وقت بھی انہوں نے خاص طور پہ اگر کوئی شعر انہیں پسند آتا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ شعر. اور ایک بار حلقہ ارباب ذوق نے ان کی صدارت میں ایک اجلاس رکھا میرے ساتھ، تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ان کو میرے بے شمار اشعار زبانی یاد تھے. واہ واہ واہ. وہ گفتگو کے دوران وہ اشعار، مجھے اپنے اشعار زبانی یاد نہیں رہتے، میں دیکھ کے پڑھتی ہوں ہمیشہ مشاعروں میں. تو جب وہ اتنی روانی سے میرے اشعار پڑھ رہے تھے تو میں تو یوں بیٹھی ہوئی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ایسے شخص کو میرے اشعار زبانی آتے ہیں. تو یہ ایک اور پھر ایک اور بہت ہی مزے کا واقعہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں جب تک کتاب نہیں آتی تو میں اشعار میں کانٹ چھانٹ کرتی رہتی ہوں. تو میں نے رضوی صاحب کی موجودگی میں ایک غزل پڑھی، اس کے بعد میں نے اس میں یک لفظی تبدیلی کی اور دوسری جگہ پہ انہی کی موجودگی میں پڑھی. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے تبدیل کر دیا ہے شعر، کہ پہلے تو یہ شعر ایسے تھا. تو میں نے کہا سر جی میں نے کیا ہے. کہتے نہیں وہ ٹھیک، تو پہلے والا بہتر تھا. ٹھیک تھا وہی، اب ہمارے حافظوں میں وہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب اسے مت چھیڑیے. تو یہ حیرت انگیز ہے میرے لیے یہ سارا کچھ، اس لیے میں تو ہمیشہ ان کے شکر گزار رہتی ہوں. ایسے لوگ جو ہے وہ قوم کے حقیقی محسن ہوتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ یہ آر پار کے لیے میری بڑی خواہش تھی کہ وہ لکھیں. تو میں یہ کتاب 2024 کے آخر میں شائع ہوئی ہے. کیوں بھلا؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی یہ کہنے کی کہ رضوی صاحب آپ اس پہ کچھ لکھتے. میں نے بے شمار دفعہ ان سے کہا کہ سر آپ کے سے کچھ وقت چاہیے. وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے. انہوں نے گھر کا ایڈریس بھی مجھے دیا کہ جب آنا چاہیں آپ. بات کیا ہے؟ اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کہوں کہ سر مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے. ایسا ہی قصہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. میری شناسائی جو ہے وہ محمد سلیم الرحمان صاحب کی جی تحریر سے بہت پہلے ہو گئی. حوصلہ نہیں ہوتا تھا اس شہر میں رہتے ہوئے کہ ان سے جی بالکل ملاقات کا شرف حاصل کیا جائے. جب میں پہلی بار ملا تو میں نے عرض کی کہ سلیم صاحب مجھے آپ تک پہنچنے میں 42 برس لگے ہیں. تو انہوں نے اپنے خاص انداز میں جو ان کا بہت ہی سادگی اور پرکاری کا لہجہ ہے کہا بھئی میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں. یہ تو ہوتا ہے، علم کی اپنی ہیبت ہوتی ہے. خوفناکی نہیں اسے ہم کہتے، وہ ایک ہیبت ہے. اس کے لیے مجھے اور کوئی لفظ نہیں سوچتا. آپ تو چلے گئے 42 سال بعد. آپ جانتے ہیں میں ابھی تک نہیں گئی ہوں. ضیاء صاحب حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، وہ ہمیشہ میرا حال چال ان سے پوچھتے ہیں، ہمیشہ ان کا سلام مجھے ملتا ہے. ان کے ساتھ میری خط و کتابت رہی ہے کافی. سویرا کے لیے میں چیزیں بھیجتی تھی. وہ آپ نے دیکھا ان کا سواد خط بھی بہت خاص ہے. میں نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے، سنبھالے وہ ہوئے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اور انہوں نے مجھے نثر کی طرف لانے کا بھی ایک خط میں اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جب ظاہر ہے میں خط لکھتی تھی اور کچھ نثر پارے بھی ان کی نظر سے گزرتے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ترگنیف کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ افسانے لکھیں. واہ
تو آپ کا مجھے جو ذہنی جھکاؤ ہے وہ اس اسٹائل کی طرف محسوس ہوتا ہے. اس اسٹائل کی طرف محسوس تو ہوتا میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ سر میں نے آغاز لکھنے کا افسانوں سے کیا تھا. جب مجھے احساس ہوا کہ افسانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا لکھ کے جا چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی شاعری تو جان نہیں چھوڑتی نا، شاعری چپک جائے تو جان نہیں چھوڑتی. تخلیق کا کوئی بھی رنگ ہو وہ پھر اس کے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں. افسانے میں نے لیکن اس کے بعد نہیں لکھے، شاید اس لیے بھی کہ پھر شادی ہو گئی، بچے تھے، وقت نہیں ملتا تھا. جی لیکن شاعری تو چلتے پھرتے ہر جگہ، کچن میں بھی قلم کاغذ رکھا ہوا ہے اور ڈریسنگ ٹیبل پہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو وہ قمیض کے کف پہ بھی لکھ لیتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیا پہ بھی لکھ لیتے ہیں. اب مجھے آپ سے ایک، آپ نے وہ خورشید صاحب والی بات کہی نا، تو میرے ذہن میں ٹھہر گئی کہ میں کاغذ اور قلم سامنے رکھتی ہوں اور جو وہ فرماتے ہیں، جو بات میں سمجھتی ہوں تو میں اس کو لکھ لیتی ہوں. میں بھی ایک چھوٹا موٹا استاد ہوں. میں جو ادھر سے ادھر دیکھتا ہوں تو بچوں کے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے. یہ کیسے یہ یقین کیا جا سکے یا کیسے ان کو اس طرف مائل کیا جا سکے کہ جب آپ کلاس روم میں آئے ہیں تو وہاں بہت سے سنین دیے جا رہے ہوں گے، وہاں حوالے دیے جا رہے ہوں گے، وہاں اعداد و شمار پہ بات ہو رہی ہوگی. ارے بیٹا، اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل نہیں ہے تو آپ رسم نبھانے کے لیے کیا کلاس میں آئے ہیں؟ آپ جاپان ابھی گئی تھیں. مجھے یہ بتایا مرحوم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے، ہم کم عمر تھے جب وہ ہمارے گورنمنٹ کالج لاہور میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاپان میں، بلکہ جاپان کے علاوہ انہوں نے کیمبرج کا حوالہ بھی دیا تھا کہ طالب علم 3 4 رنگ کی پینسلیں اور کاغذ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے. جی بالکل. ہاؤ ڈو وی انڈیوس آر younger generation to be please serious when جو ان کے ماں باپ، ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے ماں باپ کیا کس مشکل سے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے. کیسے کریں؟ آپ کچھ گر بتائیے ہمیں. ایک ہی گر ہوتا ہے استاد کے پاس جس کو میں نے تو بے دریغ استعمال کیا ہے کہ محبت سے اگر 100 کی کلاس میں سے 20 بچے بھی آپ کی بات مان جاتے ہیں تو میں سمجھتی تھی کام بڑا کام ہو گیا. یہی پرسنٹیج ہے جی کل ملا کے. میں بھی یہی کہتا ہوں. وجاہت بھائی، سوری ٹو سے، اس میں اساتذہ کا بھی بہت ہے عمل دخل ہے. ہم سارا قصور بچوں کا نہیں نکال سکتے. اور آج کے زمانے میں تو کیا ہے، بچوں کو پتہ ہے کہ یہ لیکچر ہمیں ٹیچر یا واٹس ایپ کر دے گا یا آن لائن ڈال دے گا. یہ ہمیں ہر استاد نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں، وہ وہاں اپنے لیکچر ڈال دیتے ہیں، یا کسی اور ٹیچر کا اسی ٹاپک پہ ہمیں مل جائے گا. یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے پیچھے صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم سے رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے. جب آپ کو اس کے متبادل چیزیں جو ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں تو آپ، اب کتاب وزنی لگتی ہے بچوں کو. یقین کیجیے کہ وہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بچے آج کل مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے ہیں. جب ہم خاص طور پہ کلاس میں، مطلب میں انہیں بتاتی تھی کہ بیٹے یہ کتاب پڑھیں، دیکھیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ بدل گیا ہے. اب وہ فون پہ پڑھتے ہیں، اب وہ لیپ ٹاپ پہ پڑھتے ہیں. کتاب ان کو وزنی لگتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے کھولیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اور پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر ایک کتاب دلچسپ لگی ہے تو اب اس کو ایک نشست میں ختم کر کے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ 400 صفحے کی ہے. وہ ٹکڑوں میں پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیچیدہ سی یہ مشینری ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، ہر طرح کے حالات کے مطابق دماغ خود کو سیٹ کر لیتا ہے.
اب ہمیں تو کم از کم مجھے کوئی کہانی، کوئی افسانہ یا ناول پڑھنا ہے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جلد اس میں گیپس نہ آئیں تاکہ وہ تلازمہ برقرار رہے اس کا. لیکن بچے، ان کا دماغ اب اس طرح چلتا ہے کہ وہ ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں، وہ بریک میں پڑھ لیں گے، وہ بس سٹاپ پہ بیٹھے ہوئے پڑھ لیں گے، لیکن اس کو وہ جوڑ لیتے ہیں آپس میں. جو انہوں نے اس سے لینا ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں. ریسرچ ورک کس طرح کر رہے ہوتے ہیں بچے؟ اندازہ لگائیے کہ ہم 100 کتابیں سامنے میز پہ کھول کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو ریسرچ ورک کہتے تھے. بچے آج کل کے ریسرچ ورک اسی سٹائل میں کر رہے ہیں. ایک پیراگراف وہاں سے پڑھا، ایک وہاں سے، فلاں آتھر، پوری دنیا کے آتھرز ان سے پوچھ لیجئے، انہیں معلوم ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم سے دور ہیں، معلومات سے دور ہیں یا کتاب نہیں پڑھتے. جی جی، یہ اور بات ہے کہ علم اب معلومات میں بدلتا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے. یہ میرا نقطہ تھا کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنا لیکچر واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے یا پورٹل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ ڈال دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو تدریس کا عمل ہے وہ کمرہ جماعت میں طالب علموں اور اساتذہ میں، استاد میں ایک ڈسکورس ہے. بالکل ایک انٹریکٹ، اس کو پہلے سے اس کی حدود طے نہیں کی جا سکتی. وہ نکات جو دوران مکالمہ برآمد ہونا ہے جی، وہ بنے بنائے ٹیمپلیٹ پہ ہم اگر سمجھیں کہ نیچرل سائنسز میں اگر ایسا ہو رہا ہو، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، بایولوجی میں، میڈیکل کی تعلیم میں، انجینئرنگ میں، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. اس میں بھی سر یہ ہے کہ اگر لیکچر کے دوران کوئی چیز اس کو مبہم لگی ہے بچے کو، تو کلاس میں تو ٹیچر اسے ٹائم دیتا ہے کہ آپ پوچھ لیجئے اور اسی وقت وضاحت بھی کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو ربط باہم ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ایون کلاس روم میں بھی ہے. جی، کلاس روم میں بھی جو بچہ ٹیچر کے ساتھ اپنا ایک لیول قائم نہیں کرتا، دماغ کا، آئی کانٹیکٹ کا، دل کا دل سے، زبان جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہ اس کی سماعت کے ساتھ، وہ سارے روابط ملتے ہیں تو اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. میں تو کتاب کم پڑھتی تھی جب میں اسٹوڈنٹ تھی. میں جب پیپر دیتی تھی تو میرے ذہن میں وہ ٹیچر پورا سٹرکچر کلاس روم کا آتا تھا کہ فلاں، حتیٰ کہ جو ان کی ہاتھوں کی موومنٹ ہوتی تھی ٹیچر کی وہ بھی میرے ذہن میں آ جاتی تھی کہ میڈم نے جب پڑھایا تھا تو فلاں جگہ کھڑے ہو کے پڑھایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا. کیا کس لفظ پہ ایمفیسس دیا تھا. ہر عہد میں، ادب میں کچھ مقاصد پہ فکر ہوتے ہیں، کچھ شخصی دھڑے ہوتے ہیں. جی، آپ کا جو تخلیقی کام ہے، آپ کی جو شاعری ہے، وہ پاکستان میں کسی مخصوص ادبی دھڑے سے کبھی منسوب نہیں ہوئی. تو یہ جو آپ کا ان دھڑے بندیوں سے الگ رہنا ہے، یہ آپ کو فائدہ اس میں محسوس ہوا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کچھ زیاں کا پہلو بھی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نظر میں شاید یہ زیاں کا پہلو ہے کہ آپ کسی دھڑے کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن ترجیحات کا معاملہ ہے یہ کہ میری ترجیحات میں وہ فوائد ہیں ہی نہیں. مجھے وہ فوائد مل جائیں تو بسم اللہ، نہیں ملیں تو اوکے ہوں میں. تو میرے نزدیک جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. میں نے جب وہ کہہ لیا ہے تو اس کے بعد اب مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت ہے کہ میں فوائد کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ جڑ جاؤں یا کسی کی سرپرستی بچ جایا جائے یا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور وہ جو آپ نے تو خیر اس کو باقاعدہ کوٹ ان کوٹ میں رکھ دیا. فوائد کیا ہیں وہ وقتی سی بات ہے. اب آج میر کی یا غالب کی یا حافظ کی کوئی لابی تو نہیں بیٹھی. جی بالکل بالکل. سلیم الرحمان صاحب چونکہ گیانی ہیں تو انہوں نے بہت ٹھیک بھانپا.
टर्गनेफ ने वो एक ज़माने में रूस छोड़ के फ्रांस जाके आबाद हो गया, तो उसने कोई अफसाना लिखा और वो अपनी माँ को भेजता था, क्योंकि ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ था इनका, जिसका मतलब ये है कि देहात की फ़िज़ा। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारी तहरीर से मुझे रूसी आलूचों की खुशबू आती है। क्या खूबसूरत फ़िक्रा है, क्या खूबसूरत फ़िक्रा है। तो ये होता है, अगर सीमूर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं तो उन्होंने यकीनन भांपा है कि आपके अंदर फिक्शन का, नसर का, अफसाने का जो कहना चाहिए कि जो मटेरियल है, जो उसके लिए लवाजमात चाहिए, दरकार हैं। ये 15-16 बरस पहले का ख़त है ये उनका। आपने ये तो बहुत, मेरे पास इंतज़ार साहब की कुछ तहरीरें थी, वो मैंने तबरुक समझ के, क्योंकि मैंने सोचा कि हमारे यहाँ तो अब इस तरह की सूरत नहीं है आगे, तो मैंने महमूदुल हसन साहब को वो सौंप दी। मैंने कहा कि ये मुझे मालूम है का इंतखाब किया आपने, ठीक सही शख्स का इंतखाब किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये देख रहा था कि आपने ये जो तानीसी या इस तरह की जो मौज़ूआत हैं, इनकी बजाय समाज, रियासत और फ़र्द में जो कशमकश होती है, इसको मौजू बनाया। आम तौर से अदा जाफरी और ज़ाहरा निगाह के वक्त से, जब हमारी ख़ातीन ने शायरी के मैदान में बराबर में आके अपनी बात कहना चाहिए, ये उन मौज़ूआत से मुख्तलिफ है। आपको क्या लगा, इससे आपकी मकबूलियत में कुछ कमी वाक़ई हुई क्या? क्योंकि ये वो मौज़ूआत हैं जो मेरी राय में तो शायर का मनसब है जी, अपने अहद के बुनियादी तज़ाद को बयान करना बिल्कुल। तो आपको क्या ऐसे लगा कि इस वजह से कुछ शोहरत वगैरह, जो मैं भी उसको कोट एंड कोट ही रख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया कि तरजीहात अपनी अपनी होती हैं, तो इसलिए मैंने उसको अव्वल तरजीह उस चीज़ को नहीं रखा, अव्वल तरजीह इस चीज़ को रखा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, और मुझे वो सब कुछ कहने का आखिर फ़ायदा क्या है कि जिससे कोई बात नहीं निकलती। सही, दुरुस्त। कोई अगर शेर आप कह रहे हैं, कहीं छपा हुआ है या आप मुँह से सुना रहे हैं, कोई बात तो निकले उससे। ये और बात है कि कौन उस बात को कितना समझ पाता है। और मैंने जब से मुशायरों में शिरकत करना शुरू की है, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ है, और इस पर मैं किसी वक्त लिखूंगी भी, क्योंकि ये बड़ा आजकल का जिसको कहते हैं ना हॉट टॉपिक है। वो ये कि हर एक जो भी लिखता है उसके अपने कारी और अपने सामे कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। हत्ता के सोशल मीडिया के आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि वो चीज़ें जिन्हें हम या बहुत अच्छे जो सुखन फहम हैं वो शायरी ही नहीं समझते, उनके भी कारी, उनके भी मोतरिफ, उनके भी कसीदे पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। वो एक मेंटल लाइन है जो कहीं जाके जुड़ जाती है, वो किसी की कहीं भी जुड़ सकती है। और मुशायरों में गड़बड़ तब होती है जब मुख्तलिफ मेंटल लाइन के शायरों को एक जगह ले आते हैं, ये मुंतज़मीन की गलती होती है। मैंने ये देखा कि जहाँ इस तरह से वो गड़बड़ घुटाला करके मुशायरा पढ़वाते हैं, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जब मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में असल में ये चीज़ चेक की कि वो बजाय इसके कि साल में 1 मुशायरा करें, वो साल में 2 कर लेते हैं। एक में वो बुलाते हैं वो जिन्हें
पूरा का पूरा कैंपस सुनना चाहता है। सही, ठीक है, ठीक और है। एक संजीदा कुछ शायरा कराम मुंतखब 15-12, लेकिन हाल तब भी भरा होता है, और उसको सुनने वाले वो नाम पढ़ के आते हैं कि कौन कौन आ रहा है, तो वो उन्हीं को सुनने आते हैं जिनके नाम हैं। वो मुख्तलिफ मेंटल लेवल के लोग होते हैं जो संजीदा शुरा को सुनने आ रहे होते हैं, उनसे हॉल भरा होता है, और वो मुख्तलिफ तालिब इल्म होते हैं जो उन लोगों को सुनने आते हैं जिन्हें हर कोई सुन रहा है। पढ़ने वाला लिखने वाले से ज़्यादा ज़हीन है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि अभी रिसेंटली 3-4 रोज़ पहले हसनैन शफ़क़त साहब ने मेरे एक शेर पर एक पूरी तशरीह कह लें, वजाहत कह लें, एक बनाया। तो मैं बहुत शेर पुराना था, लेकिन उन्होंने इतनी उसकी तहें खोली कि वो मेरा ख़्याल है कि कहते हुए ख़ुद शायर को भी नहीं एहसास होता। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने इसके अंदर कुछ ये बात, इसको क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, कि इसे फ़न के हिसाब से इसको क्या कहा जाएगा, कि मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है, मुझे डर है किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे। वाह वाह। तो उन्होंने इस एंगल से इसको लिया कि इसके अंदर नाम नहीं लिया गया चीज़ का, लेकिन चीज़ नज़र आ रही है, तान लिया। तो मैंने सोचा कि जब ये शेर कहा होगा मैंने तो ये बात नहीं सोची होगी, मैंने तो बस कह दिया। आपा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमें इशारा हुआ है, जो मुख्तार सिद्दीकी साहब की नज़्म थी ना, सुर्ख बत्ती ने इशारे से कहा है बोलो जी। अभी इशारा हुआ कि वक्फे पे जाओ जी। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की मुमताज़ शायर, नक्कात, उस्ताद, नसर निगार मोहतरमा हमीदा शाहीन से। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की मुमताज़ शायर, नक्कात, नसर निगार और उस्ताद मोहतरमा हमीदा शाहीन से। अब एक वक्त में आपको नज़्म की शायरा कहा गया जी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि आपकी गज़ल ने आपकी नज़्म पे फौकियत पा ली, उसकी रसाई पढ़ के उन दोनों अदबार में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? क्या ये शऊरी तौर पे हुआ या अपने आप हुआ? इब्तिदा तो शऊरी तौर पे थी कि नज़्म निगार की छाप लगाने से बेहतर है कि एक बार गज़ल की तरफ पलट कर आया जाए, लेकिन गज़ल बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। इसकी पाबंदियाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। उन पाबंदियों के अंदर रहते हुए अपनी बात कहने में कामयाब हो जाना जो सरशारी देता है, वो नज़्म कहते हुए थोड़ा मुश्किल होता है। नज़्म के अंदर इतनी आज़ादी, मैंने ज़्यादा आज़ाद नज़में कही हैं, तो बड़ी आसानी से आप जो कहना चाहते हैं उसे मुकम्मल कर लेते हैं, उसके फ़नी लवाज़िम को भी मद्देनज़र रख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। असल मुश्किल इसके रदीफ़ और काफ़िए के अंदर बाज़ औक़ात जो आप कहना चाहते हैं वो बात तब्दील हो रही होती है, उसकी शक्ल बदल जाती है जो आप कहना चाहते हैं। तो उस मुश्किल से आसानी से निकला जाना जो है, वो अगर निकल आएँ तो जो मज़ा आता है, जो लुत्फ़ आता है, वो कोई अपनी अलग ही उसकी सतह है। और दूसरी बात ये कि गज़ल का एक शेर वो सब कुछ कह देता है जो आप पूरी नज़्म की 10, 12, 14, 15, 20 लाइनों में कहते हैं। तो ये अपनी तरफ इतनी कशिश रखती है ये सिन्फ़, और बरसग़ीर के लोगों में इसकी कबूलियत इतनी है, मकबूलियत नहीं मैं कह रही, कबूलियत जी, कबूलियत है इसकी। और
مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مزاجن ہم لوگ ایسے ہیں. باقی زبانوں کی جو اصناف سخن ہیں ان میں اتنی پابندیوں والی صنف سخن ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتی. فارسی میں غزل کہی گئی، عربی کے قصائد بھی ہمیں مقفع ملتے ہیں اور اس میں یہ سارے لوازم ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہمارے ہاں بھی چھوڑا گیا، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک اس کی قبولیت کا عالم کم نہیں ہوا. حیران کن بات ہے کہ 2 لائنوں میں بات کا خیال کو مکمل کر دینا، اور پھر بعض اوقات آپ ایک لفظ اٹھا کے اس کی جگہ دوسرا رکھتے ہیں تو وہ شعر ایسے اٹھتا ہے. وہ ایک لفظ آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے بات نہیں بنی، ابھی بھی بات نہیں بنی. میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں 1 2 3 4 بعض اوقات وہ ایک ہی شعر سے 2 صفحے بھر جاتے ہیں کہ مختلف لفظ لگا کے. تو بعض اوقات وہ ایک شعر ایسا لفظ ایسا بیٹھتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ دس از اسے اب ہلایا نہیں جا سکتا. دس از دا ورڈ. یس، یہ بالکل ہوتا ہے. میرے خیال میں ہماری یہ چونکہ صدیوں کی تربیت ہے، جی آپ نے بھی یقینی طور پہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ابھی آپ نے مصرع ثانی آدھا پڑھا ہے جی تو سامعین سے آواز خود بخود اس کو مکمل کر رہی ہوتی ہے. وہ جو نظم میں اور خاص طور پہ جدید نظم میں پھیلا ہوا خیال کا تسلسل ہے، وہ ہم نے تو انگریزی شاعری سے لیا ہے. ہمارے ہاں نظم تھی، ہمارے ہاں مرثیہ تھا، ہمارے ہاں قصیدہ تھا، لیکن اس کی وہ والی شکل جس میں ایک خیال کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر وہ کہیں جا کے سم پہ پہنچتا ہے. غزل میں ہر شعر جو ہے وہ سم پہ پہنچتا ہے. بالکل. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات فرمائی ہے کہ بعض اوقات سامعین اس کو خود مکمل کر دیتے ہیں. میرے نزدیک یہ شعر کا عیب ہے. بہتر. جب آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چلتا ہوا مضمون پکڑا ہے، باندھا ہے اور جس کو سامعین نے آپ کے بولنے سے پہلے پکڑ لیا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی ردیف دہراتے ہیں تو یہ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے. لیکن اگر انہوں مصرے کا اندازہ پہلے سے ہو گیا، پہلا مصرع پڑھنے کے بعد دوسرے کا اندازہ ہو گیا، چلیں سامعین کو نہیں ہوا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شعراء بعض اوقات بول دیتے ہیں دوسرا مصرع، یعنی کہ وہ گیس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ شعر کا عیب ہے. پہلا مصرع ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے کی خبر نہ دے. واہ واہ واہ، ٹھیک، ورنہ وہ تحیر کے در گیا. جی بالکل، جو فن کا ایسنس ہے. جی، جب آپ دوسرا مصرع مکمل کریں تو دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ تو وہ بات ہی نہیں جو میں نے سوچی. صحیح، درست فرمایا. یہ بہت نکتے کی بات آپ نے کی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع یا مضمون آپ کے ذہن میں آیا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ غزل سے متعلق ہے یا یہ نظم میں بہتر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جب میں اب تو بے شمار شعراء کرام سے بات چیت بھی اور ان کے تجربات بھی شیئر ہوتے ہیں، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شعوری طور پہ بھی لکھتا ہے یا اس نے فلاں ایج میں آ کے شاعری شروع کی یا کچھ اس طرح سے. میرا تجربہ ایسا نہیں ہے. میں کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن نہ مانیں، کیا کیا جائے. سچائی یہی ہے کہ شعوری طور پہ میں کچھ بھی نہیں لکھتی، کچھ بھی نہیں. جو ذہن میں آیا ہے وہ نظم بن کے آ رہا ہے تو نظم لکھ دی ہے، جو شعر بن کے آ رہا ہے وہ شعر لکھ دیا ہے. بعض اوقات میرے پاس 2-3 ڈائریاں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو غزلیں مکمل نہیں ہیں، 3 اشعار ہیں یا 4 اشعار ہیں، مطلع کے لیے پڑی ہوئی ہے کوئی غزل،
جب اللہ کو منظور ہوگا تو مطلب آ جائے گا، نہیں آنا تو پڑی ہوئی ہے. تو یہ میرے ساتھ تو ایسا ہے، مجھے نہیں معلوم اور کس کس کے ساتھ کیا کیا، ہر ایک کا تخلیقی عمل مختلف ہوتا ہے. یہ بھی مجھے سمجھ میں آئی بات کہ ہر شخص اپنے تخلیقی عمل میں اکیلا ہوتا ہے، وہ جو اس کے اندر بات ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی. وہ ہم جیسے میں لکھ رہی ہوں، میں سمجھوں کہ یاسمین حمید یا امرین صلاح الدین بھی ویسے لکھتی ہوں گی، نو، ان کا اپنا کوئی تخلیقی عمل ہوتا ہوگا جو کبھی ان کے اندر سے پھوٹتا ہے، کبھی خارج سے آتا ہے. تو میرا یہ معاملہ ہے کہ جیسے کچھ شعراء کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ادھر ایک واقعہ ہوا، ادھر ٹھک سے ان کی نظم یا غزل اسی موضوع پہ آ گئی. میں اس سے متاثر ہوتی رہتی ہوں. مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس شکل میں وہ چیز جو میرے اندر آئی ہے اور میں اتنی شدید متاثر ہوں اس چیز سے، وہ کب کس شکل میں باہر آئے گی. کوئی سن 2000 کی بات ہے جب ایک 3 سالہ بچی کا ریپ ہوا تھا. تو میری چھوٹی سی بیٹی تھی 2-2.5 سال کی، میں اس کو دیکھتی تھی اور مجھے میرے بدن میں جھرجھری دوڑ جاتی تھی کہ یا اللہ، اتنی سی بچی پہ کسی کی جرت کیسے ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ اٹھا کیسے ہے. مطلب میں ششدر اور حیران تھی. اس حیرانی کی اتنی شدت تھی کہ میں نے زندگی بھر کبھی اتنی شدت محسوس نہیں کی اپنی کسی نظم میں، جیسی وہ نظم پھر اس شدت کے تحت آئی. کہ مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا، ضیاء صاحب نے بھی کہا کہ آپ تو بڑے مطلب سخت بات بھی بڑی سافٹلی کہتی ہیں، یہ نظم بڑی. میں نے کہا ضیاء صاحب، میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں اور مجھے تو آتا تھا، ایک غیظ کی لہر آتی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے یہ کیا ہے. لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں وہ معاشرہ دیکھا ہے جب لوگ کہتے تھے کہ ایک نامی گرامی بدماش بھی اپنے محلے میں بدماشی نہیں کرتا. جب لوگ کہتے تھے کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب لڑکی بالغ ہو جاتی تھی تب اسے سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹے یہ محرم اور یہ نامحرم ہے. اب آپ 2 سال کی بچی کو سکھانا پڑتا ہے آپ کو کہ بیٹے بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. میں جب اسٹوڈنٹ تھی تو لاہور کے لیے میں جب روانہ ہوتی تھی تو کبھی بھائی چھوڑنے آتے تھے، کبھی نہیں بھی آ سکتے تھے. تو جو لاری اڈے والے تھے، ان دنوں ویگنیں چلتی تھیں، تو وہ مجھے پہچاننا شروع ہو گئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے مجھے ٹکٹ دیتے تھے کہ سرگودا کی بیٹی لاہور پڑھنے جا رہی ہے. خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ٹرانزیشن. دیکھیے، ہم اپنے والدین کی نسل سے الگ ہیں. بالکل، ہمارے سے آگے جو نسل ہے وہ ہم اتنے الگ نہیں تھے جتنے وہ الگ ہیں. جو ہمارے بعد والے جتنے ہم سے الگ ہیں، وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا کیا احساس تھا. ہاں جی، وہ جنریشن گیپ تو دیکھیں ہر زمانے میں رہا ہے، ہر زمانے میں. لیکن ریپڈ چینجز کا زمانہ یہ تو ہونا تھا. ریپڈ چینجز کا زمانہ یہ ہے. 3 سال 5 سال کے اندر جو ہے اقدار بدل جائیں اور طور طریقے بدل جائیں، اور مجھے اور آپ کو بہت سی چیزیں استعمال بھی کرنا نہیں آتی، جبکہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. میں ویسے یہ ہے کہ میں جیسے ہی کوئی نئی چیز آئے مجھے بہت تجسس ہوتا ہے، میں سب سے پہلے سیکھتی ہوں. آپا، آپ کے ساتھ گفتگو نہایت چشم کشا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. آپ نے ہمیں ایک تہذیب کا کی ایک جھلک دکھائی، کیا ہے، کیا رہا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. یہی آپ نے اپنے شعر میں کوشش کی ہے، اور یہی آج کی گفتگو کا کہنا چاہیے کہ ایسنس تھا. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، صدرنگ کی ٹیم اور ذاتی طور پہ آپ کا بے حد شکر گزار. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا. تو ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں پاکستان کی ممتاز شاعر، نقاد
نثر نگار استاد محترمہ حمیدہ شاہین سے آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی کوکامت شخصیت سے اسی طرح رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ تب تک کے لیے وجاہت منصور کو اجازت دیجیے۔